वो मेरे डिजिटल चैनल का जो औरत प्रोग्राम है उसमें मैं आज ज़ारा केस के बारे में बात करनी है, क्योंकि औरत जो है उससे हमेशा तशद्दुद हुआ, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसे केस को डिस्कस करने के लिए आज यहाँ मेरे पास आई। मुझे खुशी होती है जब आप जैसी ख़वातीन आगे बढ़कर ऐसी चीज़ों को उजागर करती हैं जो हमारे माशरे में एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ जो ख़वातीन को दबाने का जो रिवाज हमारे यहाँ है, तो जब एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है तो वो यही कहती है कि आपने मर्द बनना है। उसको एक इंसान बनने के लिए कभी भी दर्ज नहीं दिया गया। उसको यही कहा जाता है कि आपने एक मर्द बनना है। तो वो मर्दानगी मर्दी कैसे वो कहते हैं कि भाई आपने क्या, अगर बहन छोटी है तो दबा के रखना है, बीवी आ गई है तो उसके ऊपर तशद्दुद करना है, आवाज़ मर्द की ऊंची रहनी है, औरत की आवाज़ कम रहनी है। क्या है कि हमारी माओं को अपनी ही तालीम नहीं है, उनको अपने राइट्स का पता नहीं है। अपनी बात कर रही हूँ, हमारा प्रोग्राम भी यही है कि हम और औरतों का जितना भी वर्क है उसको उजागर करें, उसको अप्लाई करें, औरत का साथ दें, बिल्कुल आवाज़ बने, बिल्कुल ऐवान बालक तक हम पहुँचाएँ। हमारा काम यही है। आज का हमारा प्रोग्राम जो था वो भी इसीलिए है कि औरत पे तशद्दुद होता रहा, लेकिन होता सभी पे है, लेकिन जो बदल बदल के वारदात होती है, लेकिन तशद्दुद वही है जो एक किस्म का है। बिल्कुल उसकी वारदात करने वाले अपने तरीके तो बदल लेते हैं, बिल्कुल लेकिन तशद्दुद वही है, आज से पहले था और आज भी वही है, बिल्कुल उसी तरह का है। अगर आप ज़ैनब कत्ल केस को देखने, वो बच्ची थी, कभी सजा नहीं मिली। हाँ बिल्कुल सही बात, पहली दफा सजा थी। हाँ जी। तो इस पे जो इज़हार खुशी हुई लोग खवातीन के बारे में, बिल्कुल ऐसा ही है। जीत हुई। हाँ जी तो ये सब खवातीन के लिए था। तो मैं जी। इसके बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ जी। कि क्या औरत की जब शादी करते हैं, बच्ची बड़ी होती है, कितनी नाजों से हम पालते हैं। हाँ जी। बड़ी मुश्किल से उसका ख्याल रखते हैं, स्कूल जाने में, आने में, देखने में, उसकी इज्जत नफ्स का जब बड़ी होती है हर तरह से हम ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जब है। शादी करने लगते हैं, रिश्ता नहीं आया है, अभी तक रिश्ते नहीं आए, हमारे में ये बात है जी। अच्छा बिल्कुल इसकी हो जानी चाहिए, तुम ये नहीं देखते हाँ। कि कहाँ होनी चाहिए, कैसे लोग हैं, किस किस्म के हैं, मैं इस बारे में और भी मैडम बात जो एक करना जुमला जो है ना चाहूंगी। हमारे पेरेंट्स के लिए स्पेशली, मैं सब माओं को और बाप को और भाइयों को ये एक जुमला जो अपनी बेटियों को कहते हैं ना, तुम जहाँ से जा रही हो तुम्हारा वहाँ से जनाजा है। हाँ। पहले तो ये अपना सेंटेंस जो है ना, ये फिक्रा जो है ना, ये अपना दुरुस्त कर रहे हैं। क्योंकि जो बेटियां जा रही हैं अगर कोई गलत लोगों के हाथ में आ गई हैं तो क्या उसे सारी जिंदगी इसी में सजा, इसी जहन्नम में गुजारनी है? नहीं। अगर ये ऐसी बात होती है तो तलाक का तस्वर इस्लाम रखता ही ना। तो ये बात, अगर ये तलाक उसी सूरत में दी गई है, का हक जो दिया गया है वो इसी सूरत में दिया गया है कि कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपकी मैचिंग नहीं है, आपके दरमियान हमआहंगी नहीं हो रही है, आपके ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते, तो आपके लिए अलहदगी का रास्ता है। लेकिन हम माँ बाप अपने बच्चों को छानबीन भी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल लोग हैं, जॉइंट फैमिली में ज्यादा झगड़े होते हैं। जी बिल्कुल। बहुत से लोग रहते हो, बहुत सारे कार ये भी नहीं है। मैं हमारी ऑब्जर्वेशन में जहाँ पे आता है हम देखते हैं जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं, जहाँ पे कोई तवज्जो देने वाला कम है, वहाँ पे भी बेरा रवि है। जहाँ पर अब फैमिली सिस्टम में कहीं पे बहुत ज़्यादा हमें खामियां नज़र आती है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी नज़र आते हैं, क्योंकि बड़ों की जो सरपरस्ती है वो हमें ज़िंदगी का रास्ता दिखाती है, हमें एक ऐसे रास्ते पे चलाती है जो हमने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचना होता है, लेकिन हम अपने बुजुर्गों की वजह से, हम अपने बड़ों की वजह से हम जल्दी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आज अब जिस टॉपिक के लिए आप मेरे पास आई हैं, केस है जी ज़ारा का, जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सानिया ज़ारा केस की देखें जी, मैं तो सारी ख़वातीन को ये मुबारकबाद पेश करती हूँ कि एटलीस्ट देखिए जो जाने वाली थी वो चली गई और उसको वो वापस नहीं आई। किसी भी माँ से, उस माँ से जाके पूछें, वो बच्ची एफएससी पढ़ रही थी और उसकी शादी हो गई, और शादी के बाद उसके ससुराल ने उसके साथ क्या किया कि इतनी छोटी सी एज, क्या क्या ख्वाब होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी कि खुदाया अपने बच्चों की अपनी तालीम उनकी मुकम्मल होने के बाद उनकी शादियाँ करें, उनको मैच्योर होने दे। एफएससी की बच्ची की एज क्या होती है? तो ये जो कम उम्री की शादी है ना, ये भी एक बहुत बड़ी काज है कि वहाँ पे बच्चियाँ दबा ली जाती हैं, बच्चियों को दबाया जाता है, वो वहाँ पे उस तरीके से अपनी बात वालिदैन को नहीं करती जहाँ पे उनकी अपनी कहीं पे पसंद आ जाए। यहाँ पे बच्चियों को कोई अगर तशद्दुद भी कर रहा तो वो नहीं बताती। तो इसकी सबसे बड़ी जो दोस्त वो आपके घर में आपकी माँ होनी चाहिए। तो माँ और बाप को दोनों को दोस्त होना चाहिए। अगर आप माँ बाप दोस्त होंगे तो बेटी ईजी हो के आपके साथ अपना हर चीज़ शेयर करेगी। अगर हम सानिया ज़ारा केस की बात करते हैं तो देखिए ये एक अपनी नोयत का एक बिल्कुल डिफरेंट केस है जो 7 माह के अंदर इसका डिसाइड हुआ। तो इसकी 49 जो है, हाँ जी 49 जो इसकी पेशियाँ लगी हैं जी,
اور 42 اس کی ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے جو وٹنس پیش ہوئے ہیں. تو اس کے بعد کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ اس کو ایک خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ خودکشی کا کیس ہے، تو اس کو اس رنگ سے انہوں نے دکھایا گیا کہ یہ لڑکی نے خودکشی کی ہے. لیکن پولیگرافی کے ذریعے جو ہے وہ ٹیسٹ کرایا گیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے ہسبینڈ نے ہی اس کو قتل کیا گیا، اور وہ قتل ہوئی ہے اور وہ کسی طریقے سے بھی اس نے خودکشی نہیں کی. تو یہ اسپیشلی میں مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. انہوں نے ایسا بنایا جی مریم نواز جی اس کیس کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے ایک کمیٹی 6 رکنی بنائی تھی جس نے انہوں نے کہا کہ روز کی بنیاد پہ ان کو اپڈیٹ کیا جائے کہ اس کیس میں کیا ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے آر پی او صاحب، سی پی او صاحب، یہ سب تمام کے افسران کے اوپر مشتمل جو ہے کمیٹی بنا دے گی. ہمارے ہینا بٹ صاحبہ جو ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا. انہوں نے بہت زیادہ، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پہلے کبھی نہیں ہوا، انصاف اس طرح نہیں جلدی ملتا تھا، اتنی جلدی نہیں ملتا. لیکن نور مقدم کیس کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی بہت عرصہ لگ گیا. تو باقی کیسز آپ دیکھ لیں، آپ زینب کیس کو دیکھ لیں، زینب قتل کیس کو دیکھ لیں آپ، چاہے یہ جو اس کے اوپر ہوا موٹر وے واقعہ ہوا، تو جہاں بھی دیکھ لیں آپ عورت کی تذلیل اتنی نظر آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں قوانین بن رہے ہیں، قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب تک قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس وقت یہ قوانین جو ہیں یہ کتابوں کی ذکر بنے رہیں گے. تو اس تک میری یہی ہے، میری اپنی مریم نواز صاحبہ سے یہی درخواست ہے کہ جو آپ قوانین بناتی ہیں تو خدایا اس کے لیے جو ہے اس کو عمل درآمد کروائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو عمل درآمد کروائیں. جب تک قانون کتابوں کے میں رہے گا تو کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ اپنے قوانین بنائے ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا خواتین کے معاملے میں بہت زیادہ سٹیپ لے رہی ہیں اور بہت پاپولر، اس وقت کی سب سے پاپولر وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اسی وجہ سے تو ہاں جی، خواتین کے قوانین کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو یہ جج صاحب نے بھی، ان کے اوپر بھی پریشر تھا اس چیز کا کہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا، ورنہ جیسے ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ مہینہ 2 ماہ کی پیشیاں لے لیتی ہیں. وکلا کا بھی اپنا کردار ہے. اس کیس کو انجام تک پہنچانے میں بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہے، بہت سارے لوگوں کی سرپرستی ہے. اس میں کہوں سب سے پہلے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے سرپرستی کی. انہوں نے ایک ایسی 6 رکنی کمیٹی بنائی جس نے روزانہ اپڈیٹ کرنا. جی بالکل اپنی نوعیت سے بالکل ہی یہ ڈفرینٹ کیس ہے کہ جس میں یہ ایسا ہوا کہ جس میں اتنی جلدی ان کو سزا ہوئی. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اس کیس کو جب ہائی کورٹ میں لے جایا جائے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے لیول پہ جو اپنے پروسیکیوٹر دیں تو وہ اس لیول کے ہونے چاہیے کہ وہ کسی صورت میں بھی دوسری پارٹی جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. ورنہ کئی کیسز یہاں پہ سزا ہوتی ہیں تو وہاں جا کے ہائی کورٹ میں ان کی فیور میں فیصلے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی. یہاں پہ بھی قانون سازی کرنی پڑے گی کہ جہاں پہ اس طرح کے کیسز ہو. آئے دن آپ دیکھتے ہیں چولہا پڑنے سے بہو جل گئی ہے، آئے دن آپ دیکھتے ہیں خودکشی کر لی ہے. ہمیشہ سے عورت کے اوپر تشدد ہے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر ماں کو اپنی بیٹی کو خود عزت دینی چاہیے. دیکھیں جب آپ اپنے بچوں کو خود عزت نہیں دیں گے، اپنی بیٹی کو خود نہیں دیں گے. ہمارے ہاں کیا ہے، 2 طبقاتی نظام ہے، بیٹا اور بیٹی. بیٹے کو علاوہ کہ وہ چھوٹی ایج میں بھی وہ موبائل رکھ سکتا ہے، بیٹی کو نہیں ہے. بیٹے کو یہ ہے کہ وہ 2 شادیاں کے 4 شادیاں کر لے. بیٹی کے لیے یہ ہے کہ ایک جگہ پہ گئی وہاں سے جنازہ ہی تمہارا واپس آئے، تم ایسے نہیں آ سکتی واپس. تو جب تک یہ ہم سوچ نہیں بدلیں گے، غلط لوگوں کے ساتھ رشتے بن جاتے ہیں، رشتے غلط لوگوں کے ساتھ بنتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ تشدد سہیں، آپ اپنی زندگی کھو دیں، آپ اپنے بچوں کو یتیم کر کے دنیا سے چلی جائیں. اب تو یہ بھی ہے کہ اب بچیوں کو بھی زیادہ پیار دیا جاتا ہے. اب وہ زمانہ رہا نہیں ہے. بہت سارا زمانہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. لیکن پریشر ہے ابھی. یہ ہے کہ جب جہاں شادی کرنی ہے وہاں چھان بین ہونی چاہیے، وہاں دیکھنا چاہیے کس قسم کے لوگ ہیں، کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، ان کی ساس کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پیسے والے ہیں بس ہماری بیٹی عیش کرے گی. میڈم چھان بین کے بعد بھی اگر آپ میں یہ کہوں تو اگر ہم اس میں آ جائیں تو ہم کزن میرج کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ تو چھان بین والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اصل چیز جو ہے نا وہ بیٹیوں کی سرپرستی کرنا ہے. اگر ہر پیرنٹ جو ہے اپنی بیٹی کی سرپرستی کریں گے، جب وہ تنہا نہیں ہوگی اور اگلوں کو پتہ ہوگا، اس کے میاں کو پتہ ہوگا اس کے وارث ہیں، اس سے پوچھیں گے، ہم سے آگے پوچھیں گے بات وہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے آنا جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں بیٹیوں کے گھر کا پانی نہیں پینا چاہیے. بالکل ایسا ہی بات. جی بالکل یہ غلط بات ہے. بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو، اگر بیٹی کا گھر بھی اتنا ہی باپ کا ہے جتنا کہ بیٹے کا گھر ہے، تو اس کو جتنی بیٹے کو سپرویژن وہ دیتے ہیں اتنی ہی بیٹی کو دینی چاہیے، چاہے وہ شادی بھی ہو جائے اس کی، پھر بھی اس لحاظ سے بھی ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے کہ میں کہتی ہوں اویئرنیس.
ایجوکیشن اویئرنیس، ہماری یہ جو ایجوکیشن جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے ہمارے ہم ایجوکیٹ ہو سکیں، جس سے ہم ایتھکس سیکھ سکیں، جس سے کے ذریعے ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ وائف ہے تو اس کا کیا مقام ہے، دین میں ہمارے میں کیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ وہ اما عائشہ کے ساتھ کہتے محبت سے پیش آتے تھے، جہاں سے وہ کھاتی تھی اسی جگہ سے کھاتے تھے کہ اے عائشہ تم نے کہاں سے کھایا ہے، میں نے وہیں سے کھا کے آپ سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں وہ ان کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ تو اب یہ چیزیں ہمیں ہماری امت، انہوں نے اپنی امت کے لیے سارا کچھ بتایا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو عزت کیسے دینی ہے۔ وہ اتنی بیوی ہونے کے باوجود وہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے جوتے خود سیتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے، کہیں پر بھی اسلام میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ جی ہیں تو ہم مسلم، لیکن اس طرح کی باتیں نہیں، یہی بات ہے نا، ہمیں دین سے دوری ہے ہماری، ایک بیٹھی ہوتی ہے دوسری بیان لاتے ہیں، یہی بات ہے کہ دیکھیں ہماری دین سے دوری ہے۔ اگر ایک عورت کو بچہ نہیں ہو رہا تو اب فٹافٹ آپ کہتے 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر، آپ دوسری لے آئیں۔ اگر مرد کے اندر کوئی فالٹ ہے تو وہ ساری زندگی عورت اس بات کو سہ کے اس کے ساتھ گزارا کرتی کہ نہیں میں نے بے اولاد رہنا تو کوئی بات نہیں، میں نے رہنا ہے کہ میں نے یہاں بھی کون عورت کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کو چھت ہے، آپ کا خاوند کا نام ہے۔ یہ جو نام کا ٹائٹل ہے نا، جب تک ہم نے اس کا سہارا لے کے ہم نے زندگی بنائی ہوئی ہے کہ اس کے سہارے کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے، تو جب تک یہ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی انڈیویجول جو ہے اپنی شخصیت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اس عورت کے تشدد کو ختم کرنے کے لیے، یہ تو سدا شروع سے آ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون تو ہو، ایسا ہو کہ جس کے لیے فوری طور پہ، جیسے اب جو پڑے ہوئے تھے اتنے 80 کے مقدمات، ان پر یہ آرڈر ہوا کہ فوری حل ہو جائے۔ ہاں جی، اسی طرح جو عورت کے لیے ہے، بہت سے قانون بن گئے ہیں کہ اگر خاوند ناراض ہوتا ہے، لڑائی کرے تو جی فوری طور پہ آپ پولیس بلا سکتے ہیں۔ بالکل، یہ بھی اتنا تشدد مر رہی ہیں، زہر دے کے مارا جا رہا ہے، جی گردن کاٹ کے جلائی جا رہی ہے، اس کے سر کو بھی جلایا جا رہا ہے، اور یہاں اس کو مار کے پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے۔ ایسا قانون آئے فوری، جس پہ ڈر تو لگے۔ میڈم صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے قوانین ہے، میں نے آپ کو کہا کہ پنجاب ایکٹ، وہ وومن پروٹیکشن ایکٹ جو ہے 2016، یہ خواتین کے لیے ہی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں بنایا گیا ہے، تو یہ خواتین کے لیے ہی ہے کہ خواتین، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ زیادہ تر کتابوں میں ہیں، ہمارے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے، قوانین کے اوپر، اس کے اوپر عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ آپ اور ہم نے کرنا ہے۔ جہاں پہ ہم ایسا کوئی واقعہ دیکھیں، ایسے شہری ہمیں آگے آنا چاہیے، ہمیں بڑھ کے آگے آنا چاہیے، گواہی دینے میں آنا چاہیے۔ دیکھیں ایسے کیسز میں کیسے ملزم کو فائدہ ہو جاتا ہے جب کوئی گواہ نہیں ہوتا، جب ایویڈنس نہیں ہوتی۔ آپ کا جج کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا جب تک اس کے پاس شواہد نہیں، جب اس کے پاس ایویڈنس نہ ہو۔ ایویڈنس کے بغیر کبھی بھی کوئی کیس تو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوں، ہمارے سامنے قتل ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جا کے آگے بڑھ کر گواہی دے گا، کہیں گے نہیں۔ حالانکہ دین میں کہا گیا کہ اگر تم کچھ دیکھو تو اس کی گواہی دو، آگے بڑھ کر گواہی دو۔ وہی بات ہے کہ ہم دین سے ہماری دوری ہے، ہمیں نالج نہیں ہے، ہمیں دین کا نالج نہیں ہے، ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، ہمیں ویلیوز نہیں سکھائی گئی، ہمیں عورت کا احترام نہیں سکھایا گیا، ہمیں عورت کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا۔ کیا چاہیں گی اب یہ سارا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، اتنے عرصے سے بھی سب لوگ ہم دیکھ رہے ہیں، اب آپ کیا چاہیں گے ایسا قانون ہو، کتنی جلدی اس کو پہ عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے میری تو اپنی وزیر اعلیٰ محترمہ میڈم مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جیسے آپ نے یہ 6 رکنی کمیٹیاں بناتی ہیں، اب یہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو صرف عورت کے وائلنس کو ہی ڈیل کرے اور کسی چیز کو بھی نہ ڈیل کرے، اور یہی نہیں کہ یہ مرنے کی نوبت آئے تو پھر اس کے بعد ہو، اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ بچے پہ کسی پہ کوئی تھوڑا سا سٹارٹ ہوتا ہے نا، ایک دم سے تو یہ سارا کچھ نہیں ہوتا، جب سٹارٹ ہو تو وہاں پہ کوئی ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں، کوئی ایسے علاقوں میں، محلوں میں، سوسائٹیز میں، کہ جہاں پہ ایک ایسا آفس ہونا چاہیے جو ان معاملات کی جانچ پڑتال کرے، اور جو معاملات ان کے دونوں کو پیرنٹس کو بلائے۔ جی ہم سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد عباس صاحب کی جیت ہوئی ہے، جی یہ کیسی جیت ہوئی ہے آپ کو بتائیں؟ بیٹی تو اس کی ختم ہو گئی۔ بالکل، دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس حد تک جیت کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور کی بیٹی بچ جائے گی، لیکن اس کی جو بیٹی گئی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ چھوٹے بچے ہیں، وہی دیکھیں اس کی بیٹی کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، لیکن ہمیں یہ ہمیں خوش آئند ہے ہمارے لیے کہ آنے والی کوئی لڑکی کو اور پھنسانے سے وہ بچ جائے گی، وہ دیکھ لے گی اس سے کہ یہ بھیانک چہرہ ہے، یہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو کم سے کم دیکھیں اس کے باپ کو یہ ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس بندے نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی، بہت سارے معاملات دیکھیں۔ سب سے بڑی چیز یہ بات ہوتی ہے، آپ نے جی
یہ کیس نمبر 9 چل رہا ہے, ڈرامہ چل رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی یہ ریپ کے اوپر بنا گیا ہے. تو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ عورت جب کوئی اگر آگے بڑھ کے کسی کو سزا دلانا چاہتی ہے تو اس میں جو اس کے پیرنٹس اور اس کو جو سفر کرنا پڑتا ہے وہ بہت مشکل تکلیف دہ عمل ہے. وہ اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. دیکھیں کوئی خاتون اپنے میاں سے تنگ ہے, یہ کسی کے ساتھ دوستی ہوگی, کسی کے ساتھ یاری ہوگی, کسی کے لیے طلاق لے لیے, کسی کے لیے کچھ کے لیے, یعنی کہ اس کی اپنی ذات کسی کے ساتھ انوالو کیے بغیر وہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ علیحدگی لے, وہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس کا یہ جینون پرابلم ہے, اس کا میاں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے, اس کو خرچہ نہیں دیتا. ہم یہاں کورٹس میں روز دیکھتے ہیں, یقین کریں یہاں پہ خواتین آتی ہیں, ایک خاتون کو کیا مینٹیننس جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے, تو مینٹیننس دینے کے لیے بھی وہ مرد یہاں پہ اتنا ذلیل کرتے ہیں. یہاں پہ ایسے بھی حالانکہ آپ کہتے ہیں 6 ماہ کے اندر یہ فیملی کیسز کا فیصلہ کر دیں, لیکن 6 ماہ کے اندر کبھی بھی نہیں ہوتے. یہی ہماری پیشیوں پہ پیشیاں ہمارا یہی چیز ہے کہ ایسے قوانین. جی یہ پہلا کہتے ہیں جو بالکل ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 7 ماہ کے اندر یہ ہوا جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی محنت کو سلام, بالکل ان کو سلوٹ. میں کہتی ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں, جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اتنے لڑے. میڈم بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں, جو رپورٹڈ نہیں ہوتے, جو چھپا لیتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی بدنامی ہوگی, لوگوں کے گھروں میں ہر گھر میں ہماری بچیوں کا نام ہوگا, تو اس بدنامی سے ڈرتے ہوئے وہ چپ ہو جاتے ہیں. کو ختم کروں گی. جی آپ کا بہت شکریہ. آپ جو ہے اس خوبرو کے بارے میں کیا کہیں گے جو ہم نے یہ سلسلہ خواتین کا شروع کیا ہے, اس کا نام ہی خوبرو عورت پروگرام ہے میرے اس چینل کا. تو اس میں جو خواتین کے لیے ہم ان کے کاموں کو ابلائج کرتے ہیں, کسی پہ تشدد ہو, کسی کی بات ہو, اس کو بھی اجاگر کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا؟ میڈم میں اس کے بارے میں خوبرو کے بارے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں آپ یہ جہاد کر رہی ہیں اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں جو یہ سارا نظام ہمارا تشدد وائلنس ہو رہا ہے خواتین کے اوپر. یہاں پہ بہت سارے مرد کی ایگو آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتے, وہ ہمارے کسی جگہ پہ نہیں کرتے, پوائنٹ نہیں کرتے. دیکھیں ایک باپ بھی ہے, اس کی بیٹی ہے تو وہ باپ ہے, بہن ہے تو وہ بھائی ہے, لیکن ایک عورت کا جو درد ہے وہ ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے. آپ نے جو فیل کیا ہوگا بہت سارے ہمارے میل ہمارے ساتھ ہے, فیصلہ کرنے والا بھی ایک جج ہے, فیصلہ کروانے والے بھی میل جو ہیں وہ بھی میل ہیں, جج بھی میل ہیں, وکیل بھی میل ہیں. لیکن ایک عورت جو اس درد کو سمجھ سکتی ہے, وہ آپ نے جیسے سمجھا اس درد کو, اور آپ کا یہ چینل کے ذریعے جو ہے وہ بہت ساری بچیوں کو اویئرنیس دے گا, کہ اویئرنیس کے ذریعے جو ہے بہت ساری جو بچی اس طرح کی کسی سازش کا شکار ہونے سے بچ جائیں گی, تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گا. اور میرا پروردگار آپ کے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور آپ کو ایسے کام کرنے کے مزید توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی مجھے, اور انشاءاللہ ساتھ رہے گا. بہت بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو. اور نیکسٹ ٹائم آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ خوبرو خواتین کے ساتھ یا خوبرو ڈیجیٹل چینل کے ساتھ حاضر ہوں گے. جی اللہ حافظ.